अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ सीना सपर हुआ। तो इस 11 जमाती इत्तेहाद ARD में आज की PDM की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे भी शाना बशाना थी। मोहतरमा शर्मा शहीद और मौलाना फजल रहमान जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। जनरल साहब ने गैर जमाती इंतखाबात का इनेकाद किया और तब पीपल्स पार्टी और JUIFA ने MRD के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से जनरल साहब की राहें आसान हो गईं। 207 आज़ाद अरकान को कामयाबी का तमगा पहनाकर ऐवान में ला बिठा दिया गया। जुनेजो साहब वज़ीर आज़म और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बनकर सामने आ गए। MRD को बादज़ां इलेक्शन बॉयकॉट की इस गलती का खमियाजा जनरल ज़िया के त्यारा करप्शन तक भुगतना पड़ा। मगर दिलचस्प बात यह है कि यही मौलाना जो ARD में मोहतरमा शहीद के शाना बशाना थे, बीबी की हुकूमत बनते ही उनको सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया जब अपोजिशन में चले गए और IGI बनी तो यही मौलाना उसी मोहतरमा शहीद के दर पे होकर IGI का हिस्सा हो गए। और फिर इन्हीं मौलाना ने मियां नवाज शरीफ को IGI से वज़ीर आज़म बनवाकर खुद एक बार फिर अपोजिशन बेंचों का इंतखाब किया। पीपल्स पार्टी को तारीख की इस संगीन गलती और मौलाना की इस बेवफाई का ये सबक आज भी अजबर है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि 83 और 85 की ये गलती बखूबी समझते हैं और जानते हैं और कोट भी करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी का PDM से इत्तेहाद, इसका नज़रिया और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा खेल का बकिया हिस्सा हो सकता है, लेकिन पहले ऐवान बाला की जंग में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करना है। अब सेनेट इंतखाबात रुकवाने की जो चाल PDM चल रही थी, ये तो अपने इंजाम को पहुंच गई या दिखाई दे रही है पहुंचती ही। रहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा, तो इस इस्तीफ़े के लिए PDM को पहले अपने इस्तीफ़ों के लाले पड़े हैं। 2 इस्तीफ़े जो कि मरीम साहिबा ने आज कहा कि जाओ मुंह पे मार के आओ, वो इस्तीफ़ों से इनकारी हो गए उनके MNAs। बाकी इस्तीफ़े कैसे मिलेंगे? आने वाले दिनों के अंदर नो कॉन्फिडेंस के कितने इम्कानात हैं, वो भी इतने मुबहम नहीं है जितने लोग समझ रहे हैं। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद साहब और तर्जुमान मरियम और नवाज शरीफ साहब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आगाज़ करते हैं। पहले तो बताइएगा कि पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पॉलिटिक्स में पलड़ा की नहीं होती। पॉलिटिक्स में इस वक्त देखिए प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं समझता हूँ हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है कि डेमोक्रेसी चले और अवाम को डिलीवर किया जाए, और ये जो पार्लियामेंट के बाहर जो इस वक्त अपोजिशन जो सियासत कर रही है, ये पार्लियामेंट के अंदर आकर सियासत करे और हम इनको वेलकम करते हैं। ये हमारी तो ये प्रायोरिटी है और ये ख्वाहिश है। रह की बात अपोजिशन की, तो मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ बड़े दिनों से कि ये जी PDM टूट गया है। PDM देखें, कुछ चीज़ होती हैं जो नेचुरल होती हैं। पीपल्स पार्टी का और JUI का या नवाज मियाँ साहब की पार्टी का गैर फितरी इत्तेहाद है बिल्कुल। और ये इनकी अपनी सियासत है, रहे या ना रहे। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कभी मियाँ साहब ने जो मौलाना साहब के बारे में और एक और पार्टी के बारे में लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी आपको याद हो ना, तो क्या कहा था कि आइंदा इनके से बात नहीं करनी। ज़ुबैर साहब, पीपल्स पार्टी ने आपको बचा लिया, लेकिन आप बचने को तैयार हैं? सवाल अभी ये है कि सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान अभी आपका होता दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई सियासी नुकसान नहीं। सियासी नुकसान तो ये होता है कि आप सियासी तौर पर अपने जो आपकी सपोर्ट बेस है, जो आप पॉपुलैरिटी है, उसमें कोई क्या कमी आएगी या नहीं आएगी। मेरा तो ख्याल है जब से ये तहरीक शुरू हुई है उस वक़्त से PMNN की पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ है, कमी तो नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर मुतहर्रिक हुए हैं। एक तो ये भी होता है ना कि 2 साल से एक कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह से सरगर्म नहीं हुई थी, तो आपको ये टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि अवाम इस वक्त किस तरह से। कुछ इन्होंने भी मदद की है, कुछ किया, बहुत ज़्यादा मदद की अपनी परफॉर्मेंस से। जो महंगाई हुई, गुर्बत हुई, बेरोज़गारी हुई और बढ़ती चली जा रही है और तमाम लोगों के लिए मुश्किलात, तो जाहिर सी बात है वो एक उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा हुआ है। सो हमें पॉपुलैरिटी का कोई इशू नहीं है, कोई सीरियसली कोई इशू नहीं। मैंने पॉपुलैरिटी का सवाल ही नहीं, आपने कहा कि सियासी नुकसान है, मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी तक देखें सियासी नुकसान तो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना। बाय इलेक्शन पीपल्स पार्टी लड़ेगी, सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी लड़ेगी, फैसले अब आप भी लड़ेंगे उनके फैसले के मुताबिक। ये फैसला हो गया वैसे, कल रात गए लड़ेंगे। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, लड़ेंगे। खबर है आपके पास? यस। कौन सा इलेक्शन? तस्दीक कर दे। बाय सेनेट का भी लड़ेंगे, बाय इलेक्शन भी लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे। चलो मेरे से पूछ लें।
دیکھیں میں اس کو جواب ایسے دیتا ہوں کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور 11 پارٹیز ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو یہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے. ایک تو ہمارا نیریٹو اتنا سٹرونگ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نیریٹو سٹرونگ نہیں آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں اوپنلی, اس کو پھر سب کو ایک ساتھ یکجا رہنا, سسٹین کرنا اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا بلاول. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بلاول نے کیوں نہیں سپورٹ کیا. دیکھیں آپ کے لیے نام لینا, اسٹیج پہ نام لینا, دیکھیں پلیز, بلاول واز دا فرسٹ پرسن ٹو کوائن دا ورڈ سلیکٹڈ اینڈ دا سلیکٹرز. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھوڑے سے ڈینائل میں ہیں. نہیں ڈینائل نہیں, لیٹ اٹ بی فیئر نا. نام لینے کو چھوڑ کے وہ سلیکٹرز کا پر انگلی اٹھائی انہوں نے پہلے اجلاس میں نیشنل اسمبلی کے, جب ہم نے نہیں کہا تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ there was any ambiguity in terms of the fact سلیکٹڈ کا ورڈ کوائن میرے خیال میں مجھے ایکسپلین کرنے دیں. تو ایک تو یہ ہے کہ مشکلات تو تھیں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس ہیں, ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, جے یو آئی کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے, ان کے سٹیکس ڈفرینٹ ہیں, ہمارے سٹیکس ڈفرینٹ ہیں. سب نے شارٹ ٹرم میں بھی دیکھنا تھا, سب نے لانگ ٹرم میں بھی دیکھنا تھا. تو مشکلات کا تو پتہ تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہمارا مین آبجیکٹو تھا, مہر پلیز ڈونٹ اگنور دا مین آبجیکٹو. مین آبجیکٹو تھا کہ ان کی حکومت کو ہم نے ہلانا, اینڈ آئی تھنک دے آر ریٹلڈ. وہ اس کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے. صرف ہلانا تھا, ابھی تو آپ گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں. گھر بھیجنا نا, پہلے تو ہلائیں گے اور سلیکٹرز کو بھی یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سر پلیز, وہ خود کہہ رہے ہیں اب تو انہوں نے اس حد تک. ایک سیکنڈ, لاسٹ میں کمپلیٹ کرنے دینا, کمپلیٹ کرنے. جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاور میں نہیں آنا چاہیے بغیر تیاری کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی عمران خان یہ آپ کو سلیکٹرز کو بتانا تھا 2.5 سال پہلے کہ سر جی میری تیاری نہیں ہے, مجھے نہ بٹھائیں. تو ہم ادھر تک تو لے آئے ہیں نا. In only a matter of few months. یہ آپ کے پریشر نے انکشاف کروایا خان سے. اور کیسے ہوئے؟ یہ پریشر کا دباؤ کا انکشاف. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پوری دیکھنا پوری بات. سر حساب کی اس جنگ کسی اور کو بولنے زبیر بھائی نہیں دیں گے. اب زبیر بھائی آپ ٹائم دے دینا. ہمارا آپ اپنی بارے میں بول لیے نا, آپ 2.5 سال بہت بول لیا تھا نا, آپ کو موقع نہیں. آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ بڑا اچھا پروگرام کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے میں نہیں چاہتا. دیکھیں دو باتیں کی انہوں نے. ایک تو انہوں نے کہا ہم نیریٹو پیک پہ گیا. آپ اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست کر رہے ہیں, اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش میں آپ ابھی بھی شامل ہیں, یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ فرسٹ ٹائم لوکل اسٹیبلشمنٹ سے ذرا وہ آپ سے دور ہے, جوڈیشری ہو یا فوج ہو یا بیوروکریسی ہو. اچھا دوسری بات جو بلاول کا انہوں نے بات کی, دیکھیں بلاول تو آپ کا وکٹم ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا. پیپلز پارٹی 30 سال 40 سالہ جو اسٹیبلشمنٹ کی وکٹم رہی ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ آج کی نون لیگ ہے میجورٹی. پیپلز پارٹی میں جانے والا نہیں, میری بات آپ دیکھیں, میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا نا, آپ کا میرا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے بولنا نہیں ایک دوسرے کو. دیکھیں اس کا وکٹم وہ آج وہ کیسے ہسٹری بلا سکتے ہیں. آصف علی زرداری کی جیل ہو, شہید محترمہ کی جیل ہو, ان کی جوانیاں غرق کی ہیں آپ لوگوں نے. دیکھیں ساری چیزیں سامنے رکھی, ان کے ورکرز جو بیٹھے ہیں. تو تیسری بات جو کہہ رہے ہیں نیریٹو پیک پہ ہونا, آپ کا نیریٹو ہے اقتدار کی طرف جانا. اگر آپ کا نیریٹو جینوئن ڈیموکریسی کی طرف ہوتا تو پھر آپ کیوں آج کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ان کو ہٹائیں, حکومت کو ہٹانا, اسٹیبلشمنٹ کو کہنا کیا یہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے؟ آپ کہیں یا پارلیمنٹ کے آئین کے ذریعے ہٹائیں. آپ نہیں, آپ کہتے ہیں کبھی بھی مریم نواز کا جو بی بی سی کا انٹرویو تھا اس میں کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ جی فوج کو ان کو ہٹائیں. اچھا میں ثابت کرتا ہوں, تھرڈ پارٹی. دیکھیں آپ سلیکٹرز کو بار بار تانے دینا, باتیں کرنا, وہ کیا ہے کیوں نہ کہ اگر آپ کو اسلامی جمہوری سے لے کر ابھی پچھلے الیکشن تک اگر جہاں آپ کو سپورٹ ملے وہ ٹھیک ہے, اگر میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملے وہ سلیکشن ٹھیک ہے, اگر میاں صاحب کو اجازت نہ ملے تو وہ غلط ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے, نیب کی آپ باتیں کرتے ہیں, جوڈیشری کی باتیں کرتے ہیں, ادھر ہی تک رکھے نا تاکہ اس کا میں جواب دے دوں. ابھی نیب ادھر تک رکھ لیں. تو میرے خیال میں آپ اپنا کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے, کلیئرٹی اب بھی آپ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. دعوت کس کو دیتے ہیں؟ یہ نہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہاں جی الیکشن ریفارمز کریں,
پھر عوام کے پاس چلیں. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا. اگر آپ جمہوریت کے ساتھ سسٹم کے ساتھ مخلص ہوتے آپ کہتے جی آئیں پارلیمنٹ کے اندر ریفارمز کریں پھر الیکشن کی بات کرتے ہیں. نہ آپ نیب ریفارمز پارلیمنٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ اور کوئی ملک کے لیے جو اس وقت ضرورت ہے جو ملک. ایک وقفہ لے لیں, زبیر صاحب اس کا جواب دیں گے کہ مخلص کون ہے ابھی جمہوریت کے ساتھ. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین, پچھلے 2 سال میں گندم جو 35 روپے سے 70 روپے پہ چلی گئی ہے, 200% یہ انکریز ہے. اسی طرح اگر آپ چینی کو دیکھیں تو 55 روپے سے 90 روپے فی کلو, یہ بھی کوئی 60% کا انکریز ہے. اسی طرح بجلی 11 روپے فی یونٹ سے 25 روپے فی یونٹ ان 2 ایئرز. اسی طرح گردشی قرضہ آپ کا 1100 ارب سے اب 2400 ارب تک جا پہنچا ہے. یہ وہ اصل ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے, ادارہ جاتی اصلاحات لے کر آنی ہے جس طرح چند صاحب کہہ رہے تھے. یہ پارلیمان میں آ کر کریں سر, سڑکوں پہ بیٹھ کے شور مچانے سے. ایک تو چیز آپ نے سب سے زیادہ اہمیت والی بات کر دی. کوسچن یہ ہے کہ 2.5 سال میں پی ٹی آئی نے کیا مہنگائی میں کمی کی؟ نہیں کی. کیا بے روزگاری میں کمی کی؟ نہیں. کیا بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ کیا؟ ہاں. کیا غربت میں ریکارڈ اضافہ کیا؟ ہاں. تو یہ کرونا پھیلا کے آپ لوگوں نے ان کی درستی نہیں کرنی ہے؟ نہیں, میں آ رہا ہوں نا. کیا بجلی کے جو بلز ہیں وہ فینومنل طریقے سے سگنیفیکنٹلی انکریز ہوئے؟ ہاں. کیا گردشی قرضہ ڈبل سے زیادہ ہوا؟ ہاں. کیا نارمل قرض پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے بڑھے تھے؟ کبھی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نوز ڈائیو گروتھ اتنی کم نہیں ہوئی تھی. کبھی بھی سب کی انکم ملا کے $315 بلین سے $264 بلین. اب آپ کا طریقہ کار کا مسئلہ کیا پاکستان میں آج ہاسپٹلز بہتر چل رہے ہیں 2.5 سال پہلے سے؟ کیا وہ جو 2.5 کروڑ بچے تھے اس میں کیا ایک بچے کی کمی ہوئی ہے اسکول جانے والوں میں یا اضافہ ہوا ہے؟ کیا پاکستان میں یونیورسٹیز زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں؟ ایک ریکارڈ بتا دیں جو پی ٹی آئی ہیز کنٹریبیوٹڈ. میں آ رہا ہوں. اور یہ ہے عوام کے صحیح مسائل. 5 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں روز. تو آپ کو سیویلین بالادستی چھائی ہوئی ہے سر, آپ کو سڑکوں کے اوپر دمادم مسئلہ اندر چھایا ہوا ہے. سیویلین بالادستی اس لیے چھائی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ اناڑی کھلاڑیوں کو جو 2.5 سال کے بعد وزیر اعظم دنیا کی تاریخ میں پہلے ہیں جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی حکومت نہیں لینی چاہیے اگر تیاری نہیں ہے, اور ہماری تیاری نہیں تھی. 1.5 سال تک ہم خوش ہوتے تھے بہت سے نمبرز پر, پتہ چلتا تھا یہ غلط نمبرز ہیں. مطلب آپ نے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم دیکھا؟ جب آپ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان کے عوام کو وہ 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر ملا؟ مساق جمہوریت کیا تھی سر؟ کیا تھی؟ ان کو ٹینیور پورا کرنے دے, عوام کو فیصلہ کرنے دے. اور دھاندلی سے آ کے بیٹھ گئے. اور پھر کمیشن کیوں نہیں گئے سر؟ پیٹیشنز کیوں نہیں دائر کی؟ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ آر ٹی ایس کی کیا کہاں پٹیشن داخل کریں؟ ایک سپریم کورٹ چلے جاتے, آر ٹی ایس جس نے سپریم کورٹ چلے جاتے, آئیڈینٹیفائی کرتے. آر او کے الیکشن کی کدھر الیکشن پٹیشنز ڈالی ہیں؟ آر او کے الیکشن کو کس طرح ثابت کریں؟ آپ کا اب ٹائم دیں نا, جواب تو دینے دیں ان کو. مہر میری بات سن لیں. آپ ہماری غلطیوں کے بیسس پر دھاندلی ایک اس کی طرف سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر پولنگ ایجنٹس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتا ہے, کون سے ریفارم چاہیے؟ عمل کرنے جو ہے قانون. آج پولیس تھانوں میں آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے زیادتی ہوتی ہے. آپ کے ٹائم پہ ہوتی تھی. دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ. ادارہ جاتی اصلاحات نہ آپ لوگ لے کر آئے سسٹم کے اندر. بھائی آر ٹی ایس بٹھا دیا شام کو, سب کچھ تو تیار تھا, آر ٹی ایس بٹھا دیا, اس کا کیا اصلاحات کریں گے؟ سر مجھے آپ پولنگ ایجنٹس کو باہر دھکے دیں. زبیر صاحب آپ ٹائم تو دینا. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی یہ ہوا گنے کی بات کر لیتے ہیں. اچھا میری بات تو سن. اب دیکھیں میں نے آپ کو تانے نہیں دی ہے نا, آج آپ کا ابھی آپ کی ٹریننگ, ابھی آپ یوٹی پولیٹیکل ورک کریں تو میری بات سنیں ذرا. دیکھیں 120 روپے من گنا آپ کے دور میں تھا, آج 220 مل رہا ہے کسان کو. یہ ریکارڈ چیک کر لیں. بے شک گندم تھا, کسان فائدے میں جا رہا ہے نا. آپ نے تو رگڑا تھا کسان. آپ بولنے منسٹر والی بات کر رہے ہیں کہ جس کو پیسے زیادہ مل یار, میں اب آپ کے بارے میں نہیں بھائی عوام کا سوچیں. سر آپ بول سکیں گے, اگر آپ بول سکیں گے, میں آپ کو بول ہی نہیں دوں گا. آپ کیسے بول سکیں گے؟ آپ مہذب طریقے سے پروگرام کریں نا, نہ کریں نا بھائی جان. آپ کو آج کل تھوڑی سی چمک لگ گئی ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ میرے سے کچھ زیادہ بول لیتے ہیں. نہ کریں نا آپ. میں ٹھیک ہے پاورفل عام آدمی کا بیٹا ہوں, لیکن میں بولنے نہیں دوں گا. عوام کا فائدہ بتا. نہیں بات تو سن لیں نا, آپ بول ہی نہیں دیتے, اس طرح تو نہ کریں نا. دیکھیں
آج رائس کی قیمت، آج کسان کو منجی کہتے ہیں رائس کو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ ایلیٹ کلاس ہے نا، اربن کلاس ہے نا، آپ کو کسان کا کیا پتا، آپ کو کیا پتا کب ڈی اے پی چاہیے، کب یوریا چاہیے، کب گنے کی قیمت ٹھیک ملتی ہے، کب چینی کا اور گنے کا فارمولا کیا بنتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے، عوام کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جائیں نا، آج ابھی بھی سٹیجوں پہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، پلاننگ منسٹر آپ کے لے کے پیدا دیکھیں چھوڑیں، وہ آپ کا بھائی ہے نا، میں ذاتیات پہ نہیں جاتا۔ آپ پھر آج پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، آپ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، بھائی جان میری بات، تو اسد عمر کون سا چمچ لے کے پیدا ہوئے؟ دیکھیں وہ آپ کا ایشو ایسا، میں آپ کے بھائیوں کی بات نہیں کرتا نا، کلاس آپ سب کی ایک ہی ہے۔ دیکھیں بات سن لیں، اس وقت عوام کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اور چل گئے، کیا حاصل شروع ہو گئے، آپ کتنا چھوڑ گئے تھے، سرکولر ڈیٹ جو آپ نے رائٹ آف کیا تھا، پیپلز پارٹی آپ کو کتنا دے کے گئی تھی، آپ کتنا چھوڑ گئے تھے، فارن ریزرو آپ کتنا 26 بلین آپ کو چھوڑ گئی تھی۔ اچھا نہیں، میرے ان کو ذرا میں فکر بھی بات کر لوں، آپ اکانومی، رورل اکانومی کو آپ تباہ کر کے گئے، اربن اکانومی کو آپ دیکھیں، میٹرو سبسیڈائز قرضے لے کے لاسز میں، اورنج ٹرین سبسیڈائز قرضے لے کے لاسز میں، قرضوں کو آپ کیسے لگا کے گئے؟ آپ تو عوام کو کون سا ادارہ ہے جو آپ گروی رکھ کے نہیں گئے؟ ایئرپورٹ سے لے گئے، ایک منٹ بات سنیں، موٹر وے 25 سال کے لیے آپ ایف ڈبلیو او کو دے گئے، اوپر لون بھی لے گئے گروی رکھ کے، کیا باتیں کرتے ہیں گورننس کی، آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اسامہ بن لادن کی فنڈنگ سے لے کر عبید گل مرحوم کی الیکشن سے لے کر آپ سب الیکشن مینج کر کے آپ لڑے، حالانکہ آپ اس وقت مسلم لیگ میں نہیں تھے، لیکن سب الیکشن کبھی ہسٹری پڑھے نا، پڑھ لیا تو کیا ابھی آپ بات میری آپ چھوڑے میری بات۔ ندیم بھائی، اگر آپ لوگ اتنے تگڑے ہیں سیاسی پچ پہ اور عوام کے مسائل سمجھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر تو نو کانفیڈنس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں نو کانفیڈنس آئینی اور جمہوری حق ہے ان کا، جو مرضی کریں، اس میں ہم کون سے ان کو رکاوٹ کرتے ہیں؟ میجارٹی ہے نا، اتحادیوں کو توڑے بغیر تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ سیاست میں توڑنا نہ توڑنا یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے، اس پہ میں ان کو تانا نہیں دے سکتا، نہ یہ مجھے دے سکتے ہیں۔ آرگومنٹس کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو آئینی طریقہ ہے بے شک کریں، موسٹ ویلکم، آئیں سارے ٹول استعمال کریں۔ سر اگر آپ جس طرح جو باتیں بتا رہے ہیں تو اتحادی تو آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی بیٹھے ہوں گے۔ ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہم ہیں، حکومت کے ساتھ ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اتحادی بھی ٹوٹ سکتے ہیں، 161 سیٹوں کے ساتھ کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے نا۔ پی ڈی ایم کے اتحادی بھی ٹوٹ سکتے ہیں نا، کوئی صرف ہمارے اتحادی نہیں، ان کے اتحادی بھی ٹوٹ سکتے ہیں، پی ڈی ایم بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ انڈیویجولی دیکھیں، جو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جو یہ کام کریں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عوام کو اس وقت اسٹیبلٹی کی طرف جائے سفر جاتے ہوئے اس کو روکنا، ایک بڑی اپوزیشن لیڈر کو آئی بی سے فالو کروانا، یہ بھی آئینی اور قانونی ہے۔ دیکھیں آئی بی، آئی ایس آئی، یہ سارے ٹول انہوں نے آزمائے ہوئے ہیں، یہ سب ان کے وتیرے ہیں۔ شہید محترمہ کی فوٹوگراف گرانے سے لے کر یہ سارے میڈیا سیٹ اپ جو انہوں نے بنایا تھا، صحافیوں کو اٹھوانا، صحافیوں کو میڈیا چینل بند کروانا، اشتہارات کا ٹول استعمال کرنا، نجم سیٹھی کو لتر ڈپلوانا، یہ سب ان کے ٹول ہیں۔ مشیر وزیر اعظم کے سر آئی بی کے اوپر بڑا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنے انٹرویوز میں کہتے پھرتے ہیں مجھے آئی بی سے فلاں خبر ملی، تو کیا وزیر اعظم کے احکامات پہ آئی بی فالو کر رہی ہے؟ آئی بی وزیر اعظم کے متحد ہے، آئی بی وزیر اعظم کے متحد ہے، تو آئی بی کا کام ہے وزیر اعظم کے احکامات پہ مریم کو فالو کیا جا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کام ہو رہا ہے اور دہشت گردی کے اوپر ہو رہا ہے۔ نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو ان کو کیوں فالو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فالو، اب اس کا جواب میں تو نہیں، میں کوئی ایجنسیوں کا بندہ تو نہیں ہوں، میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس پر میں بات کروں، یہ ایجنسیوں والا بات جواب یہ بہتر دے سکتے ہیں میرے سے، کیونکہ ان کا قریبی تعلق ہے، میرے سے زیادہ ان کا تعلق ہے۔ میں چھوٹا سا ان کو کلیریفائی کر دوں صرف آدھے منٹ کے لیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ جو ایگزامپل دیتے ہیں نا، اور وزیر اعظم کو یہ ساری ان کی ٹیم بیوقوف بناتی ہے، اٹ از لائک دس کہ مہر آپ کا پیٹرول کا بل بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے تو آپ کار چلانا بند کر دیں، مہینے کے بعد ایک دوسرے کو تھپکیاں دیں کہ جی دیکھیں پیٹرول کا بل ہم نے زیرو کر دیا، لیکن یہ نہ کوئی پوچھے کہ بھائی بچے اسکول گئے اس ایک مہینے میں، کام کرنے کے لیے بڑے گئے، نہیں جی نہیں گئے گھر، لیکن ہم نے پیٹرول کا بل زیرو کر دیا، 315 بلین کی اکانومی کو لا کے 264 بلین پر کھڑا کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے سو کالڈ سلیکٹرز، ایک سیکنڈ اب میں یہ آئی بی کی اور یہ فالو اپ کی، بیکاز دس از موسٹ امپورٹنٹ، کل جو مریم نواز کے ساتھ کیا، میں نے بائی دا وے ان کے ساتھ سب لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ میں ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں؟ بائی دا وے میرے اوپر دہشت گردی کا بھی اور غداری کا بھی مقدمہ آپ کی کبھی نہیں بنے گا آپ کے اوپر، بنا ہے لاہور میں نے تھانے جا کے چیلنج کیا، جس کلاس سے آپ کا تعلق ہے کبھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بیچارے پولیٹیکل ورکروں کو ہی کچھ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ لکھوا لیں میرے سے۔ چند صاحب پلیز سن لیں، چند صاحب سن لینا، اب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر غداری کا بھی اور دہشت گردی کا بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جب جاتا ہوں
تو مجھے کیوں چیز کیا جاتا ہے, میں لاہور میں جاؤں یا اسلام آباد میں جاؤں, میرے فون پر کیوں تھریٹ کیا جاتا ہے, میری بیوی تک کو کیوں فون کیا جاتا ہے آپ کی حکومت میں. ڈونٹ گو بیک ٹو 1990s, یو آر آنسریبل ٹوڈے. آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے وہ کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. نہیں, میں نہیں کرتا. تو کنڈیم کریں, وزیر اعظم سے جا کے پوچھیں. اگر آپ محمد زبیر جیسے بندے کو, چلے میں آپ کی محمد زبیر بے ضرر آدمی ہے, ٹیکنوکریٹ ہے, اس کو کیا کرنا ہے, کہ باہر کر دیں گے پالیٹکس سے, تو آپ کس قسم کے لوگوں کو ویسے اتنی حکومت فارغ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے لگے. میرا نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو بتا دیا. بائی الیکشن لڑنے ان کو چھوڑیں گے تو نہیں, بائی الیکشن لڑیں گے, سینٹ الیکشن لڑیں گے, اس میں میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ریپ اپ کریں گے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, تحریک انصاف کی حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے, یہ بھی ایک بڑا خطرہ. یہ ڈسکس ہوا آپ کی اجلاس کے اندر. بائی الیکشنز کے اوپر فیصلہ حتمی ہے یا ابھی امکانات ہی ہیں آپ لوگوں کے کہ لڑ رہے ہیں بائی الیکشن؟ انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. یہی ڈر ہے کہ 2/3 اکثریت لے کے بیٹھ جائیں گے یہ لوگ. کون سے بائی الیکشنز میں؟ ویسے ہی ان کے نمبر آ جائیں گے. پہلی بات ہم یہ بائی الیکشنز کی کر رہے ہیں جو اناؤنس کیے, جو ابھی اناؤنس ہو, جو بعد ازاں بھی ہوں گے, وہ تو خیر بعد ازاں تو بعد ازاں, اگر کبھی استعفے آ گئے وہ تو خیر بعد ازاں کی تو بعد ازاں ہیں. ایسے ہم تھوڑا استعفا کرنا لیا کریں, یہ ڈر جاتے ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیر از نو کانسیپٹ. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے ویسے نو اپوزیشن. کہ آئی تھنک مریم صاحبہ کو, کیونکہ شاید کبھی الیکشن لڑا نہیں ہے خود, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑنا کتنا مشکل کام ہے, کتنے ریسورسز لگتے ہیں. آپ اپنا میدان کھلا چھوڑ دیں, بائی الیکشن ہو, دوسرا بندہ آ کے 6 مہینے کام کرا دے, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. وہ جو کل بھی للکار رہی تھی 2 بندوں کو, جاوید عباسی کو اور دوسرے اپنے کولیگ کو, دے جا کے استعفیٰ, وہ جا کے انکاری ہو گئے اندر. وہ آپ لوگ کیوں بیڑا غرق کرواتے ہیں؟ ایک تو نہ وہ شیرانی صاحب کو پہچانتی ہیں, حافظ حسین احمد صاحب کو پہچانتی, کہتی ہیں کل آپ نے سنا نہیں سنا, کہتی ہیں ان کے تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. خدا 88 سے لے کے 2002 2016 تک یہ لوگ. آپ کے کاشف کے پروگرام میں بھی نہیں, یہ میں نے کل کہا تھا, اس کو اناؤنس بھی کیا تھا. حافظ حسین احمد صاحب بھی بہت بڑے لیڈر تھے نا, بہت بڑے, آلموسٹ نمبر 2 تھے یا نمبر 3 تھے پی ایم ایل این میں. پوائنٹ کیا آپ کا سر؟ پوائنٹ یہ ہے کہ شیروانی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ کاؤنٹ ان دا اوور آل انالیسس. ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. نہیں, میں نے یہ کب کہا ہے, میں تو صرف 91 سے 94 تک حافظ آپ نے ترجمان رہے ہیں. شیرانی صاحب 2016 تک اسلامک آئیڈیالوجی کا حصہ تھے, 88 سے 2002 تک نیشنل اسمبلی کا حصہ تھے. میں جو بات کر رہا ہوں پلیز انڈرسٹینڈ, دھوپ میں بات سفید نہیں کیے. میری بات تو سن لینا. مصطفیٰ کر مریم بی بی آ کر کہتی ہیں یار پلیز میری بات تو سن لینا. مصطفیٰ جتوئی, کھر وغیرہ بہت بڑے لیڈرز تھے, پیپلز پارٹی سے باہر ہوئے, 0 ہو گئے. That is what I am saying کہ پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان کے زیرو ہو یا نہ ہو, ان کا یہ کہنا غلط ہے. ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا. یہ ہے شاہ محمود قریشی آج پی ایم پی ٹی آئی چھوڑ دیں, 0 ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر اپنی چاہے ضمیر کی بات ہے یا کسی نے بات کہلوائی ہے, گو کہ آپ تو آج میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کل آپ سے بات ہو گئی ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی لیڈرشپ سے انحراف کرے گا وہ ایک نان اینٹی ہے, نو بڈی ہے, 2% کا آدمی. نہیں, what I am saying, ایک سینٹنس سن لیں آرام سے, ریلیکس کریں. JUIF کو کوئی اوور آل کانٹیکس میں پولیٹیکلی نقصان نہیں ہوگا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں نے شیرانی صاحب کا نام نہیں سنا تھا یا دوسرے لوگوں کا. ہمیشہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بڑے بڑے لیڈرز کی, کھر کی اور جتوئی کی اور ان کی اور چودھری نثار کی. مجھے پرسنلی کل دھچکا لگا جب انہوں نے یہ بات گو کہ جو خبریں میڈیا کے اوپر آئیں وہ ان ساری خبروں کی تصدیق ہوئی. پارلیمان کا حصہ رہ کر پیپلز پارٹی ان سے لڑنا چاہتی ہے, بائی الیکشن سینیٹ الیکشنز میں استعفے نہیں دینا چاہتی. ساری خبروں کی تصدیق ہوئی. مریم بی بی نے ایک بریتھ کے اندر کہہ دیا میڈیا کس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, کیا کرتا ہے. سر کہنے کا مقصد صرف یہ کہ یہ اس طرح آل فرنٹس کھولنے کا مطلب کیا ہے, اور اگر تصدیق ہوئی آنیسٹلی, اور اگین یہ سچا سوال ہے آپ سے کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, مریم کے ایڈوائزر بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ اناؤنسمنٹ بلاول اور پیپلز پارٹی سے؟ نہیں, obviously ہم اس طرح سے کبھی بھی ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس کیا ہیں, اور پیپلز پارٹی کے لیے ریزگنیشن کا فیصلہ بہت زیادہ مشکل فیصلہ ہے کمپیئر ٹو JUIF اور اینی ادر پارٹی. تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بٹ وی اسٹل بلیوڈ ایٹ فرسٹ کو جب میٹنگ ہوئی کی PDM کی تو ہمارے پاس بھی بہت سے پتے ہیں جو آپ ان کو قائل کر پائیں گے. میں نے کہا بہت سے آپشنز ہیں, ایون وین وی ٹاک اباؤٹ ریزگنیشنز تو بہت سے آپشنز ہیں. پوسٹ سینیٹ الیکشن بھی ریزگنیشن دے سکتے ہیں جی, میں کہہ رہا ہوں بہت سے آپشنز ہیں.
नो कॉन्फिडेंस हो गया, रेजिग्नेशंस हो गया, और क्या है आपके पास? देखिए, नो कॉन्फिडेंस तो जिस दिन इनकी पार्टी को इशारा मिलेगा कि इमरान खान को गिरा दो, ये खुद ही नो कॉन्फिडेंस के लिए आ जाएंगे। अच्छा, आजकल जो निसार की बात करें जुबैर साहब, आजकल नहीं ये जो इन्होंने बात की उस पे कमेंट करें। जिस तरह चोई निसार होते थे ना मियां नवाज बैसाखियों पे बात करें सर, जिस तरह चोई निसार मियां साहब के साथ होते थे ना, आजकल मरियम बीबी के साथ ये चोई निसार 3 हलकों से इलेक्शन लड़ के जीतते भी थे। हाँ, तो वो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, सौखा काम नहीं है खड़े होकर कह देना कि इस्तीफे दे दो और खत्म कर दो। और रह गई बात बैसाखियों की, मैं बात सुन, ये पीओ पार्टी की बैसाखियों, पीओ पार्टी को बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा इनसे, नून लीग से, और मेरे ख्याल में रहेंगे वो, जिस पीओ पार्टी को मैं जानता हूँ बिल्कुल मुहतात रहेंगे। ना नजरियाती तौर पे इनसे वो मिलते जुलते हैं, ना इनसे ना JUI से, और JUI मेन कंपटीटर भी है सिंध में। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, ये भी आएंगे, हम इनको वेलकम करेंगे। सर, जिन बैसाखियों का बात की है इन्होंने, PNA की तहरीक तो आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगी, मुझे किस तरह सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी, किस तरह उन बैसाखियों के ऊपर जरा कमेंट कर दीजिए। सारी बैसाखियां मुस्लिम लीगी माइंडसेट जो है ना, ये है ही बैसाखियों के सहारे आज तक 40 सालों में। और अब भी इनको जो तड़प है ना, मैं अक्सर कहता हूँ तो मछली पानी के बगैर तड़पती, यानी ये इक़्तिदार के बगैर तड़प रहे हैं। इनको सिर्फ वो एस्टैब्लिशमेंट, वो चीज़ चाहिए। इनको कोई नहीं कि कौन सियासत में मदाखलत कर रहा है, कौन इदारा कर रहा है, जुडिशरी ठीक है नहीं है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। इनको है कि हमें हमारी सपोर्ट करें और हम इक़्तिदार में आ जाए। सिर्फ नजरिया ये नजरिया नहीं होना चाहिए, मुल्क आगे चलना चाहिए। हम तो फॉलो करते हैं इमरान खान की जो उनकी थिंकिंग थी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन से निजाम को इमरान खान साहब रेप्लिकेट करना चाहते हैं, अभी ये भी नहीं अभी समझ आ रही है। वन पार्टी रूल ऑफ चाइना, नहीं कोई जो पार्लिमानी निजाम के, देखे वो बड़ी क्लैरिटी है, पार्लिमानी निजाम के वजीर आजम है, पार्लिमानी निजाम पे बिलीव करते हैं, पार्लिमानी निजाम पे बिलीव करते हैं। सर, आपके सदारती निजाम की बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके अंदर से आजकल। नहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं है इस तरह की, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा सर कि अगर ये इलेक्शन भी लड़ना है, सेनेट के अंदर इनकी अक्सरियत भी आ जानी है, मौलाना साहब तो क्लियर हैं, वो तो पहले भी नाला रहे हैं नून से भी, PPP से भी, कि आप फैटफ वगैरह की लेजिस्लेशन किस खाते में जाके अंदर करा रहे हैं जब हमने बॉयकॉट करना है। अब फिर ये फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों की अंदर कोई तो इस हवाले से क्लैरिटी होगी, वो बड़े क्लियर हैं ऑफ द रिकॉर्ड बाय द, उनके जिस लीडर से बात करो इनको राजी करा लेंगे अंदर, इस्तीफे हमने नहीं देने, इसी सिस्टम का हिस्सा रह के हमने काम करना है। हाउ डज दैट फेयर वेल फॉर यू? 16 को पासपोर्ट भी कैंसिल करना है नवाज शरीफ साहब का। ये भी सबसे पहली बात ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग PPP, आप जिनसे भी बात करती, दे आर ऑल कन्विंस कि इस हुकूमत को गिराना है। ये इस बात पर तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना। पीपल्स पार्टी इज आल्सो कन्विंस कि दिस गवर्नमेंट मस्ट गो। इस हुकूमत को गिराना है, ज़ियाउल हक की बाकियात को लाना है, ये कहाँ के अकल की बात है पीपल्स पार्टी के लिए? सर, आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आ गए तो ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए? क्या, कौन सा? अगर वापस आ गए कौन सा काम? इनको गिराना, घर भेजना, मूवमेंट, एक मोमेंटम लाना, जरूरत होगी तो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि इनको देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे लिए इनको एक पेज से अलग करना है। पहली तो बात ये है कि उसकी जिम्मेदारी जो है एस्टैब्लिशमेंट पर, इनकी नकम्मा परफॉर्मेंस जो है ना, उसकी जिम्मेदारी उन पर क्या बात। ठीक है सर। और वो और आपकी गालियों की ये अपने CV पेश करना चाहते हैं, ये अपने CV पेश करना चाहते हैं कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अच्छा सर, 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, वक्त खत्म हो गया है। अच्छा लगेगा कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर को पासपोर्ट कैंसिल करके घर वापस लाया जाए? पाकिस्तान जैसी जहां हाइब्रिड रजीम है, जहां हाइब्रिड रजीम खुद कहते हैं, अच्छा आगे बोले, उसमें आप ये सारे कानून के तकाजे और ये सब बातें ना किया करें। जब कानून के तकाजे पूरे होंगे, पाकिस्तान में एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री जमहूरियत होगी, कानून की बालादस्ती होगी, उस दिन नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे हुकूमत करने। नहीं, जो भी रोल होगा। 16 को अगर इनको पासपोर्ट कैंसिल कर दिया तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क करे पासपोर्ट कैंसिल। वो पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो इनको पता होगा, वो दिलों में बसता है। आज भी आप भी सारा प्रोग्राम कर रही हैं, इनके 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से। नवाज शरीफ इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन। सर, वैसे मुशर्रफ के दौर में भी इनका पासपोर्ट कैंसिल किया था, आप कैसी रवायत डाल रहे हैं? मुशर्रफ के दौर वाली रवायत डालना चाह रहे हैं, एक थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल में मियां साहब को वापस आना चाहिए, उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक है, और ये पासपोर्ट वगैरह इन चीजों की नौबत ना ही आए तो बेहतर है। चलिए, आई होप मियां साहब को वापस आना चाहिए मेरे ख्याल में। I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.